मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ये एक बहुत ही बर्निंग इशू है जो दुनिया भर में एक बहुत बड़े मसले के तौर पे उभरा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी इसके बारे में कुछ बात करें। वो इशू है कि एंटीबायोटिक्स का जो बेजा यूज़ है, यानी एंटीबायोटिक्स जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वाक़तन उसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी? अगर नहीं थी और एंटीबायोटिक यूज़ किया गया है तो ये बेजा यूज़ होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है, जो फर्स्ट टाइम थी, फ्लेमिंग की डिस्कवरी थी इसके ऊपर पेनिसिलिन की, उसको जो तिब्बी दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशनरी एक डिस्कवरी के तौर पे लिया जाता है। और उसके बाद फिर रास्ता खुला, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बने, उसके मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं और उसमें बहुत सारी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उसमें वो लाइफ सेविंग के तौर पे भी यूज़ होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मिस यूज़ हो रहे हैं। पहले तो मिस यूज़ का मतलब क्या है? मिस यूज़ का मतलब यह है कि एक तो बात यह है कि जब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने लिया या आपको प्रिस्क्राइब किया गया, या जिस डोज़ में आपको चाहिए था, अगर आपको मिलना चाहिए था तो जिस डोज़ में मिलना चाहिए था और जितनी ड्यूरेशन के लिए मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तीसरा, जो एंटीबायोटिक आपने लिया वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड का नहीं था, चूँकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भी इतने एफिशिएंट नहीं हैं। तो और जो आपने एंटीबायोटिक लिया वो चूँकि क्वालिटी एंटीबायोटिक नहीं था, इसलिए उसने काम नहीं किया तो जरासीम ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। इसके अलावा जो इस तरह से एंटीबायोटिक लेते हैं उसके क्या क्या नुकसान हैं? नंबर एक तो ये चीज़ है, मेरे ख्याल में बुनियादी असूल ये है ज़िंदगी का कि जो चीज़ जिसकी ज़रूरत ही नहीं वो क्यों की जाए। यानी अगर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं थी तो क्यों लिया जाए? आफ्टर ऑल एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है और उसके साथ अच्छे भले साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उससे पेट भी ख़राब हो सकता है, उससे एलर्जी भी हो सकती है, उसके गुर्दों पे इफ़ेक्ट भी हो सकता है, आँखों पे कानों पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है और कई दफ़ा बहुत सीरियस एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है एंटीबायोटिक के साथ। दूसरा, उसकी कॉस्ट अच्छे भले महंगे हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और एंटीबायोटिक की कीमत यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान बाय द वे दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्कों में से जो बहुत बड़े इंपोर्टर हैं एंटीबायोटिक वो हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंटीबायोटिक। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हो गए और कॉस्ट भी हो गई। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू है एंटीबायोटिक के बेजा यूज़ का। वो क्या है कि वो एक सोसाइटी के तौर पे, वो आपको एज ए इंडिविजुअल नहीं प्रॉब्लम, लेकिन हमें एज ए कम्युनिटी, एज ह्यूमन कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी, उसके हिसाब से सोचना है कि जब एंटीबायोटिक्स बेजा यूज़ होते हैं तो क्योंकि वो डोज प्रॉपर नहीं होती या ड्यूरेशन कम होती है या मरीज़ ने सही तरह से लिया नहीं होता, तो उसमें को एंटीबायोटिक की वजह से, सब थेरेप्यूटिक कम डोज की वजह से जो रेजिस्टेंट जो जरासीम है बॉडी में, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। याद रहे कि बॉडी में जो जरासीम होते हैं वो सिर्फ वही नहीं होते जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हमारी बॉडी जो है वो भरी पड़ी है जरासीमों से। ये एक नेचुरल अमल है। हमारी पूरी स्किन में ट्रिलियंस, नाक में, गले में, पेशाब वाली जगह पे, पखाने वाली जगह पे, इंटेस्टाइन में, कानों में, हर जगह हमारी बॉडी में ट्रिलियन से भी वो आगे नंबर है तो उतने जरासीम होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका एक हेल्दी फंक्शन है, वो हमारी बॉडी का हिस्सा है और हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल काम करते हैं, ख़ास तौर पे वो जो जरासीम जो हमारी इंटेस्टाइन में है।
تو جب بے جا یوز ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کا تو وہ جراثیم بھی مر جاتے ہیں. وہ جب جراثیم مرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے ہماری باڈی میں. اور طرح کی انفیکشن آ سکتی ہے جس کو بولتے ہیں اپورچونسٹک انفیکشن. ایسی انفیکشن آ سکتی ہیں جو کہ کسی اینٹی بایوٹک کو رسپونڈ ہی نہیں کرتی. پھر اس کے علاوہ جب ہماری گٹ میں کئی دفعہ ایک ایسی انفیکشن آ جاتی ہے جس کو بولتے ہیں کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل، وہ انفیکشن ہو جاتی ہے جو کہ بہت ہی لمبی انفیکشن ہے. کئی دفعہ کسی بھی اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہیں ہوتی. کئی دفعہ اس کے لیے ایک فیکل ٹرانسپلانٹیشن کا ایک طریقہ کار ہے، اسے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں، یا انجیکٹیبل اینٹی بایوٹک دینے پڑتے ہیں. کئی دفعہ مریض کو کئی دنوں کے لیے داخل ہونا پڑتا ہے، اس کے باوجود کئی دفعہ ریکوری نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہماری جو ہیلتھ امیون سسٹم ہے، جو ہمارا امیون سسٹم ہے، اگرچہ وہ جراثیموں کے خلاف ہے. ہماری جو باڈی میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے امیون سسٹم، وہ جراثیموں کے خلاف ہے، لیکن اس میں جو ہماری باڈی کا امیون سسٹم ہے اس میں جو مین رول ہے وہ بھی ہماری باڈی کے جو ہیلدی جراثیم ان کا ہی ہے. یعنی جراثیم ورسز جراثیم، ہیلدی جراثیم جو ہماری باڈی کا حصہ ہے اور وہ جو خطرناک جراثیم جو باہر سے آتے ہیں. تو اگر ہم بے جا اینٹی بایوٹک لیتے ہیں تو ہمارے جو ہیلدی جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ کسی بندے نے اینٹی بایوٹک کا کورس لیا اور اینٹی بایوٹک کا کورس تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کا ایسا پیٹ خراب ہوا تو کئی ہفتے کئی مہینے چلتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ اینٹی بایوٹکس نے جو جراثیم تھے وہ تو مار دیے جو باہر سے آئے تھے، لیکن جو باڈی کے اپنے اندر والے جراثیم ہیں ان کو بھی ساتھ مار دیا. اور پھر جو اپورچونسٹک انفیکشن جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہماری باڈی میں انفیکشن کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، لیکن جب ان کو خالی میدان ملتا ہے کہ یہاں کوئی ڈیفنس والے جراثیم نہیں ہے تو وہ انویڈ کر دیتے ہیں. وہ عام طور پہ یہ جو اپورچونسٹک انفیکشنز ہوتی ہیں وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہوتی ہیں، وہ نہیں کسی اینٹی بایوٹک سے قابو میں آتی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ہم جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہیومن ریس کو، یہ بات بڑی میں اعتقاد کے ساتھ کر رہا ہوں، بڑی یعنی ایک قسم کا کانفیڈنس کے ساتھ آپ اس کو لیجئے، کہ اس وقت دنیا میں جو ہیومن ریس ہے اس کو کمپلیٹلی ختم ہونے کا اگر رسک ہے تو وہ کسی ایٹامک بم سے یا کسی کیمیکل بم سے یا ہائیڈروجن بم سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے بارے میں بہت اویئرنیس ہے. اگر اس وقت کسی ایسی جو چیز جو کہ جس سے ہیومن ریس کمپلیٹلی ایلیمینیٹ ہو سکتی ہے، انکلوڈنگ ہمارے جو اینیمل ہیں وہ ہے ایک سپر بگ. سپر بگ کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ خطرہ ہے، تھریٹیکلی یہ خطرہ ہے کہ ابھی اسی طرح سے اگر اینٹی بایوٹکس کا بے جا استعمال جاری رہا تو ممکن ہے کوئی ایسا جراثیم نکل آئے جو کہ کسی بھی نون اینٹی بایوٹک کو رسپونڈ نہ کرے. ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آیا، پاکستان میں جو ٹائیفائڈ کے جراثیم ہیں وہ اچھے خاصے نمبر میں ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں. وہ اینٹی بایوٹک جس کو ہم بڑا کانفیڈنس کے ساتھ یوز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسے تو اس نے ٹھیک ہو ہی جانا، سپروفلوکساسن ہے، اس طرح کی دوائیاں ہیں، اب وہ ریزسٹنٹ ہو گئے. اموکسیسلین ہے، وہ ریزسٹنٹ ہو گئے. اور ایک دوائی ہے سیفٹریاکزون جو کہ ایک بہت ہائی لیول کی دوائی ہے، انجیکشن میں آتی ہے، بہت سارے جراثیم اس کو بھی ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں. ایک دوائی ہے میرونیم، وہ ہم دیتے ہیں بہت ہی اسپیشل انفیکشن میں، ان کے لیے ایک قسم کی وہ ریزرو تھی. اب وہ اینٹی بایوٹک ہمیں ٹائیفائڈ جیسی انفیکشن جو کہ ہمارے پاکستان میں اتنی کامن ہے اس کے لیے دینی پڑ رہی ہے، جو کہ جراثیموں نے ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی. یہ کیوں ہوا؟ یہ اینٹی بایوٹک کے بے جا یوز کی وجہ سے. تو جو ہیومن ریس کو خطرہ ہے، جیسے بتایا، کوئی ایسا جراثیم نکل سکتا ہے جس نے تمام نون اینٹی بایوٹکس کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ کر لی ہے. اگر وہ پھیل گیا اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، نہ اس کے خلاف کوئی ویکسین، نہ اس کے خلاف کوئی اینٹی بایوٹک، لٹرلی اس چیز کا خطرہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اس کا چھوٹا سا نمونہ ہم نے کرونا وائرس کی صورت میں دیکھا. کرونا وائرس جو ہے عام وائرس کی طرح ایک عام وائرس ہے، بالکل اس میں کوئی خاص بات نہیں سوائے اس کے کہ وہ نیا وائرس تھا. چونکہ نیا وائرس تھا اس لیے ہماری باڈی میں اس کے خلاف کسی طرح کی ریزسٹنس نہیں تھی، اور وائرس کے خلاف اینٹی بایوٹک ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے اس نے
جس کو لگا اس میں سے بہت سے لوگ بہت سیریسلی بیمار ہو گئے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا بے جا استعمال بہت ہی غلط ہے. اس کے برے اثرات آپ پر تو صرف اس حد تک آتے ہیں کہ بغیر وجہ کہ آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑی، سائیڈ افیکٹ کرنے پڑے، لیکن سوسائٹی کے اوپر آپ ذرا بگر لیول پہ سوچیں، اپنے بچوں کا اور ان کے بچوں کا سوچیں، تو ایسا ممکن ہے کہ ہم کبھی ایسا وقت آ جائے کہ سارے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بیکار ہو جائیں. تو اس لیے اینٹی بایوٹکس کا جوڈیشیس یوز، جو صحیح یوز، وہ بہت ضروری ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو برائے مہربانی آپ کو کوئی بخار والی کیفیت ہو، گلا خراب والی کیفیت ہو، تھوڑا سا پیٹ خراب ہو، تو برائے مہربانی اینٹی بایوٹک فوری سے نہ شروع کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ بے شک میری بات کسی جگہ لکھ لیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت ساری انفیکشن، اور بہت ساری انفیکشن سے مراد 90-95%، یہ فیکٹ ہے، 90-95% انفیکشن جو ہوتی ہیں وہ سمپل وائرسز ہوتے ہیں اور وہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے خود ہی اپنی ڈیوریشن پوری کر کے ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. تو ایسے میں کسی ٹیسٹ کے بغیر، کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کے بغیر ہی آپ اینٹی بایوٹک کھا لیں تو آپ ٹھیک تو ہو جائیں گے، چونکہ وہ باڈی کی امیونٹی نے 4-5 دن میں آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور آپ کو لگے گا جیسے اینٹی بایوٹک نے ٹھیک کیا. حالانکہ اس پروسیس میں آپ نے اپنے آپ کو اینٹی بایوٹک کا سائیڈ افیکٹ تو ڈالے ہی ڈالے، کاسٹ بھی بیئر کی، اپنے جو ہیلدی جراثیموں کو آپ نے ان نیسیسری ایکسپوز کر کے ایک اس کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ کرنے کا موقع فراہم کیا. تو اس لیے غیر ضروری پلیز اینٹی بایوٹک نہ لیا کریں. اچھا، اس میں مانتا ہوں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر بھی قصوروار ہیں. پاکستان میں خاص طور پہ ڈاکٹرز کے اینڈ پہ بھی جو اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرنا کو جو تھریشولڈ ہے وہ بہت لو ہے. وہ ہلکی سی مریض کو بخار ہوتا ہے تو اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس سے بھی زیادہ انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ دے دیتے ہیں کہ 1 دن کے لیے کھا لو، 2 دن کے لیے کھا لو، جو ہمارے کچھ کولیگ ہیں. تو اینٹی بایوٹک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے غیر ضروری. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. بے شمار انفیکشنز ہیں جس میں اینٹی بایوٹک کے یوز کے بغیر نہیں بندہ ٹھیک ہوتا ہے. میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں. کسی کو نمونیا ہو جائے تو اینٹی بایوٹک بہت ضروری ہے. کسی کو اینڈوکارڈائٹس ہو جائے، اینٹی بایوٹک کے بغیر پاسبلٹی نہیں. میننجائٹس ہو جائے بیکٹیریل، لنگ میں ٹی بی ہو جائے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے، گلے میں ٹونسلائٹس ہو جائے، کان کے اندر والے حصے میں انفیکشن ہو جائے، بہت بڑا سا پھوڑا بن جائے کسی جگہ باڈی میں، بٹک میں بن سکتا ہے، بریسٹ میں بن سکتا ہے، کسی باڈی میں کہیں بن سکتا ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ کو پاؤں پہ انفیکشن ہوتی ہے. یہ ساری انفیکشنز ہیں، آف کورس بہت ساری اور ہیں. ان میں اینٹی بایوٹک دینا بنتا ہے، اور نہ دینا بلکہ غلط ہوگا، لیکن یہ ایک ڈاکٹر فیصلہ کرے گا. آپ خود سے پلیز نہ سجیسٹ کریں، آپ ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، بلکہ آپ اپنی باڈی لینگویج سے اور اب کہیں تھوڑا سا کہ میں بہت کین نہیں ہوں اینٹی بایوٹک کے بارے میں. تو پھر کئی دفعہ ڈاکٹر اس لیے بھی لکھ دیتا ہے انفارچونیٹلی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیشنٹ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کوئی اینٹی بایوٹک لکھا جائے. کئی دفعہ یہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی سمپل سے اینٹی بایوٹک کسی کام بننے والا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر حضرات، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اپنے پروفیشنل کولیگز کی غلطی مانتا ہوں، وہ ایک روٹین والا اینٹی بایوٹک نہیں لکھتے، کوئی بڑا ٹاپ لیول کا لکھتے ہیں، اس لیے کہ مریض کو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ یہ بڑا اسپیشل اینٹی بایوٹک میں لکھا ہے اور آپ کی جو وزٹ ہے وہ جسٹیفائی ہوگی. یورپین ممالک میں، امریکہ میں، یا تو اینٹی بایوٹک استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ، اگر ہوتے بھی ہیں ہم وہ جو اپنی طرف سے ابینڈن کر بیٹھے ہیں، 15 سال پرانے چھوڑ جو بیٹھے ہیں اپنی طرف سے، وہ ابھی بھی وہ یوز کر رہے ہیں. کیونکہ جو نئے اینٹی بایوٹک ہیں انہوں نے ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں کہ جب سویئر انفیکشن ہوگی تب یوز کریں گے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس کو بولتے ہیں جوڈیشیس یوز. جوڈیشیس یوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا یوز بنتا ہے تو ضرور کیا جائے، لیکن جب اس کا یوز نہیں بنتا تو نہ کیا جائے. تو یہ ہے اینٹی بایوٹک کے بارے میں. ایک تھوڑی سی اور سچویشن ہے. میں نے کہا کہ پیشنٹ بھی قصوروار ہیں چونکہ لے لیتے ہیں اینٹی بایوٹک، ایکسپیکٹ کرتے ہیں اینٹی بایوٹک، ہم بھی قصوروار ہیں. اور سب سے بڑی غلطی پاکستان میں یہ ہے کہ اوور دا کاؤنٹر اینٹی بایوٹک جتنے مرضی لے لیں. ساری دنیا میں اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ پرسکرپشن ڈرگ ہے. ایون وہ ملک جو ہم سے بہت مختلف نہیں، مطلب مڈل ایسٹرن کنٹری جو ہے، وہاں بھی آپ کو اینٹی بایوٹک کے پرسکرپشن کے بغیر اینٹی بایوٹکس نہیں ملتے. لیکن پاکستان میں آپ جون سا مرضی اینٹی بایوٹک لے لیں، مریض خود ہی فیصلہ کرتا ہے اینٹی بایوٹک کا اور خود ہی لینا شروع کر دیتا ہے. تو اٹ شوڈ بی پرسکرپشن ڈرگ.
اور جب آپ کو ضرورت ہو اور جس اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہو وہی یوز کرنا چاہیے، لیکن جب ضرورت پڑے اس کا پراپر یوز کرنا چاہیے، اس کو ہاف وے ڈاؤن بند کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایک اچھا ایک آپ کو کانسیپٹ ملا ہوگا کہ اینٹی بایوٹک کا یوز جو ہے وہ بہت بے جا ہوتا ہے، اس کا بے جا استعمال آپ کے لیے بھی خطرہ ہے اور انسانیت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ برائے مہربانی خود سے استعمال نہ کریں، ڈاکٹر سے بھی یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نہ استعمال لیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ لیں، تو ڈاکٹر کو تھوڑا سا آپ اپنے اس کے، چونکہ آج کل شیئر ڈیسیجن ہوتے ہیں، تو مل کے فیصلہ کریں کہ میں اپنی باڈی کو ایک چانس دینا چاہتا ہوں کہ اسے ٹھیک ہو جائے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں بہت ساری انفیکشنز آپ خود کچھ دن دیں تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ خود آپ نے بس صرف اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے بخار کی دوائی کھانی ہے، اگر بخار ہے تو پیراسیٹامول از ویری سیف، یا کھانسی ہے تو اس کی دوائی، موشن لگے تو اس کی دوائی، الٹی آ گئی تو اس کی دوائی چند دنوں کے لیے، لیکن اینٹی بایوٹک تبھی لیں جب اس کی ایکچولی ضرورت ہو۔ بہت شکریہ۔ اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔ بہت جلد ایک اور یوزفل ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا۔ شکریہ۔